अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा कलअदम करार, नवाज शरीफ मुकदमे से बरी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ अपील वापस ले ली। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अली जफर का कहना है कि बैरिस्टर अली गौहर को निगरान चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार के लिए नामजद किया गया है। लतीफ खोसा का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने -1 की खबरों की तरदीद की है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मैं और नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि गद्दारी तो कोई जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। पूरे शरीफ खानदान ने जो मुश्किलात झेली वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ अमरीकी असलहा गैर महफूज, कलअदम टीटीपी के पास गैर मुल्की साख्ता असलहा खित्ते के लिए बड़ा खतरा। वजारत खारजा का हाफिज गुल बहादुर को पकड़कर पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। सिंध में मौसम खुश्क, रातें सर्द रहेंगी। रमा मौसम में अब तक की सर्द रात रिकॉर्ड हुई है। लाहौर की फिजाई आलूदगी में बदस्तूर इजाफा। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN टीवी। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ देते हुए बरी कर दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ देते हुए बरी कर दिया। इवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। उनमें आजम नजीर तारड़, अमजद परवेज और दीगर मौजूद थे। नैब प्रोसिक्यूशन टीम भी कमरा अदालत में मौजूद रही। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल का आगाज किया और कहा कि नवाज शरीफ के शरीक मुलजिमान मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अपील मंजूर करके बरी किया गया। शरीक मुलजिमान पर आनते जुर्म का इल्जाम था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शरीक मुलजिमान की बरियत का फैसला हतमी सूरत इख्तियार कर चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील खारिज कर दी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। फैसला सुनने के बाद नवाज शरीफ ने कहा कि आज मेरे साथ इंसाफ हुआ है, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। बाद अज़ा वो इसहाक डार से गले मिले और रवाना हो गए। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा है कि 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ रहे। बैरिस्टर अली गौहर को निगरान चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार के लिए नामजद किया गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा है कि 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ रहे। बैरिस्टर अली गौहर को निगरान चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार के लिए नामजद किया गया है। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। जो चेयरमैन पीटीआई बनेगा वो आर्जी तौर पर होगा। किसी कदावर सियासी शख्सियत को चेयरमैन बनाते तो -1 की बात होती। वकील अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हफ्ते को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को मौका देना नहीं चाहते कि वो बल्ले का निशान छीन ले। आम इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ का अबूरी सेटअप आ रहा है। ये कोई -1 फार्मूला नहीं है। चेयरमैन पीटीआई के बगैर तहरीक इंसाफ का कोई तस्वुर नहीं। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरे पास चेयरमैन पीटीआई का शुक्रिया अदा करने के अल्फाज नहीं है।
چیئرمین پی ٹی آئی ہی پارٹی کا اول اور آخر اور نظریہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے -1 کی خبروں کی تردید کی ہے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی سے 1-1.5 گھنٹہ بات ہوئی۔ انہوں نے دو ٹوک بات کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھے پارٹی میں شامل ہونے کی باقاعدہ دعوت دی ہے۔ انہیں کہا ہے کہ مشاورت کے بعد فیصلہ کروں گا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہی رہیں گے اور انٹرا پارٹی الیکشن میں پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین امیدوار ہوں گے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ شیر افضل مروت یا علی ظفر نے جو کہا ان کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل و پارٹی کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ میں انصاف کے لیے لاہور کی عدالت میں پیش ہوا اور نواز شریف اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ میں انصاف کے لیے لاہور کی عدالت میں پیش ہوا اور نواز شریف اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ احتساب عدالت لاہور میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ترقی کا سفر روکا گیا، جبکہ نواز شریف کی مخالفت اور دشمنی میں بلوچستان کی حکومت بھی گرا دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ 9 مئی کے اعلی کاروں کی سہولت کاری ملک دشمنی ہے۔ 9 مئی کو فوج میں بغاوت کی بھیانک سازش کے تحت فوج میں تختہ الٹنے کی سازش کی گئی۔ غداری تو کوئی جمہوری حکومت بھی برداشت نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے لے کر پورے شریف خاندان نے جو مشکلات جھیلی وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ باپ کے سامنے بیٹی کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ نواز شریف نے جلا وطنی کاٹی اور اب پھر اپنے ملک واپس آئے ہیں۔ نواز شریف نے خود کو قانون کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا، الیکشن بروقت ہونے چاہیے۔ قانون اور جمہوری تقاضوں کی یہی منشا ہے۔ ہم پوری تیاری کے ساتھ انتخابی مہم میں داخل ہو رہے ہیں۔ نواز شریف انتخابی مہم کے دوران منشور پیش کریں گے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے پاس غیر ملکی ساختہ اسلحہ خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے اور جدید غیر ملکی اسلحے کی بآسانی دستیابی سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے پاس غیر ملکی ساختہ اسلحہ خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے اور جدید غیر ملکی اسلحے کی بآسانی دستیابی سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یوں تو ٹی ٹی پی کی پاکستان کے خلاف دہشت گردی 2 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط ہے، مگر حالیہ دہشت گردی کی لہر نے ایک بڑے خطرے کو جنم دیا ہے۔ حالیہ دہشت گردی کی خاص بات ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی دسترس میں غیر ملکی ساختہ جدید اسلحے کی فراوانی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق افغانستان میں موجود کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو افغان طالبان کے بھرپور تعاون اور جدید غیر ملکی ساختہ اسلحے کی بآسانی دستیابی کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنا پر آپریشن کے دوران 8 دہشت گردوں کو جہنم وصل کیا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے جدید غیر ملکی اسلحہ جس میں امریکی ساختہ ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان میں چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ غیر محفوظ ہے اور ٹی ٹی پی کو ایک منظم طریقہ کار کے تحت پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے مسلط کیا گیا ہے۔ اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد 7.12 ارب ڈالر مالیت کا جدید امریکی اسلحہ افغانستان میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ اسلحہ افغان طالبان کے غیر منظم ڈھانچے کی بدولت مختلف پاکستان مخالف دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ لگ گیا۔ حالیہ دہشت گردی کی وارداتوں کا ذکر کیا جائے تو پشاور، لکی مروت، بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹی ٹی پی نے امریکی ساختہ اسلحے سے حملے کیے جو کہ ٹی ٹی پی کی عسکری قوت میں اضافے کا باعث بنے۔ بلوچ لبریشن آرمی نے بھی انہی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے فروری 2022 میں نوشکی اور پنجگور اضلاع میں ایف سی کیمپوں پر حملہ کیا۔ 12 جولائی 2023 کو روپ گیریجن پر ہونے والے حملے میں بھی ٹی ٹی پی کی جانب سے غیر ملکی اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ 6 ستمبر 2023 کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس دہشت گردوں کے ایک بڑے گروپ نے چترال میں 2 فوجی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا۔
پاکستان میں دہشت گردی کی صورت میں کھیلی جانے والی خون کی ہولی کے تمام تانے بانے افغانستان سے جا ملتے ہیں۔ آخر یہ غیر ملکی اسلحہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ عالمی برادری کو افغانستان میں موجود کثیر مقدار میں غیر ملکی اسلحہ اور دہشت گرد تنظیموں کا نوٹس لینا ہوگا۔ دوسری جانب وفاقی دارالحکومت میں افغان سفارت خانے کے نمائندے کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا اور 26 نومبر کو ضلع بنوں میں افغان شہری کی جانب سے سیکورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ افغان نمائندے کو آگاہ کیا گیا کہ حافظ گل بہادر گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بنوں حملے کے مرتکب افراد اور مہم سازوں کے خلاف مکمل تحقیقات اور کارروائی کی جائے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تمام دہشت گرد گروہوں اور ان کی پناہ گاہوں کی خلاف فوری طور پر قابل تصدیق کارروائیاں کی جائیں۔ حافظ گل بہادر کو پکڑ کر پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکا جائے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم خشک اور راتیں سرد رہنے کا امکان ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم خشک اور راتیں سرد رہنے کا امکان ہے۔ شہر قائد میں سرما کا آغاز ہو گیا، جس کے بعد رواں موسم میں اب تک کی سرد رات ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 15.8 ڈگری ریکارڈ ہوا ہے، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ بدلتے موسم میں دن کا وقت خشک اور رات میں خنکی رہے گی، جبکہ سرد موسم برقرار رہنے کا امکان ہے۔ دسمبر کے مہینے میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہوگی، جس کی وجہ سے سردی کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ بھر میں صبح کے وقت میدانی علاقوں میں دھند کا بھی امکان ہے۔ شہر قائد کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف، جبکہ رات میں موسم خنک رہ سکتا ہے۔ شہر قائد میں شمال مشرق کی سمت سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 2 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جن میں نمی کا تناسب 65% ریکارڈ ہوا ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں اسموگ کی روک تھام کی تمام تر کوششوں کے باوجود فضائی آلودگی میں بدستور اضافہ جاری ہے۔ عالمی ویب سائٹس پر لاہور کا ایئر انڈیکس گزشتہ روز سے بھی زائد 465 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 375 ریکارڈ کیا گیا تھا۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے M3، M4، M5 اور M11 پر حد نگاہ متاثر ہو گئی ہے۔ دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ موٹر وے پولیس نے غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شام کے اوقات میں خطہ پوٹھوہار سمیت شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بعض مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔